इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसके दिल पर कोई भी गम है किसी भी चीज का, औलाद की तरफ से, अज़वाज की तरफ से या माल की तरफ से या किसी भी तरह का कोई गम, हम, फिक्र, परेशानी, उसको इन्हीं कलिमात को लाजिम कर लेना चाहिए और उसी जज्बे के साथ पढ़ना चाहिए जिस जज्बे के साथ यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। वनज्जयनाहु मिनल गम। उस वक्त वो गम में घिरे हुए थे तो अल्लाह ने उनको निजात दे दी। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, हम इसी तरह सारे मोमिनों को निजात देते हैं। जो भी ये दुआ पढ़ेगा उसको गम से निजात मिल जाएगी। तो गोया मोमिनों को इस बात की तरगीब दी जा रही है, इस बात का सलीका सिखाया जा रहा है कि गम और दुख और तकलीफ के मौके पर उन्हें क्या पढ़ना है, क्या कहना है। और जब इंसान ये देखता है कि साबिका मोमिनीन को इस दुआ की वजह से तकलीफ से निजात हुई तो उसका एक यकीन बढ़ जाता है कि अल्लाह ताला मेरी तकलीफ भी दूर कर देगा। अगर वो रब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल सकता है तो मेरा रब मुझे इस मुश्किल से क्यों नहीं निकालेगा, क्यों नहीं निकाल सकता, वो जरूर निकालेगा। तो इससे खास तौर पर ये बात पता चलती है कि तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और तस्बीह सुबहान अल्लाह या सुबहानक, ये हर गम को दूर करने के लिए मुजर्रब नुस्खे हैं। ये दो चीजें कर्ब और मुसीबत से निजात दिलाती हैं। तो जो शख्स भी अल्लाह की किताब पर ईमान रखता है, कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम समझता है, अल्लाह के वादे पर भरोसा करता है, अल्लाह की इस बात को सच्चा समझता है, तो फिर वो इसी तरीके पर इस दुआ के साथ अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा और उसको गम से निजात देगा। इस दुआ की फजीलत के बारे में अहादीस भी आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून की दुआ जब वो मछली के पेट में थे, यानी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जब भी कोई मुसलमान किसी मामले में इन अल्फाज के साथ अपने रब से दुआ करे, वो दुआ उसके लिए जरूर कबूल होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये दुआ मसाइल का हल है। बहुत लंबे चौड़े वजीफे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पढ़े तो क्वालिटी के साथ, दर्द के साथ, तड़प के साथ, तकरार के साथ, इसरार के साथ, इफ्तिकार के साथ, अपनी मोहताजी जाहिर करते हुए, अपनी गलती का एतराफ करते हुए। इसी तरह सिलसिला सहीहा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बता दूं कि जब तुम में से किसी आदमी को रंजो अलम और दुनिया की आजमाइशों में से कोई आजमाइश आए, दुनिया की आजमाइशों में से कोई आजमाइश आए तो वो इस दुआ को पढ़े तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो आपसे कहा गया क्यों नहीं, आपने फरमाया वो मछली वाले की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि जिसको भी आजमाइश आए वो ये दुआ पढ़ ले तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, आजमाइश खत्म हो जाएगी। एक रिवायत में आता है, साद कहते हैं, एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मेरा गुजर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से हुआ। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने निगाहें भर के मुझे देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया, उनसे 2 दफा सवाल किया कि क्या इस्लाम में कोई नई चीज पैदा हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मैं अभी मस्जिद में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से गुजरा था, मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने निगाहें भर के मुझे देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम भेजकर हजरत उस्मान को बुला लिया और फरमाया कि अपने भाई के सलाम का जवाब देने में आपको क्या रुकावट पेश आई, किस चीज ने आपको रोका? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। साद कहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही किया है। कहते हैं हत्ता कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खा ली तो मैंने भी कसम खा ली। फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ याद आ गया तो उन्होंने कहा बला व अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, हाँ ऐसा हुआ है, मैं अल्लाह से माफी मांगता और तौबा करता हूँ। आप अभी अभी मेरे पास से गुजरे थे, दरअसल मैं उस वक्त एक बात सोच रहा था जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, और अल्लाह की कसम जब भी मुझे वो बात याद आ जाती है मेरी आंखें पथरा जाती हैं और मेरे दिल पे पर्दा आ जाता है, यानी मुझे अपनी होश नहीं रहती। कहते हैं साद ने कहा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी गुफ्तगू की इब्तिदा में एक दुआ का जिक्र किया था। थोड़ी देर के बाद एक देहाती आया, उसने आपको मशगूल कर लिया
یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا. جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی. پوچھا یہ کون ہے؟ ابو اسحاق ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دیہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا. آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی, یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ ہیں, یعنی کہنے کو تو یہ حدیث کا آخری حصہ میں سنا کے آگے چلتی, لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں. وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے, یعنی ان سے پائس امت میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر ہو, حضرت عثمان ہو, حضرت علی ہو, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو, لیکن انسان تھے اور ان پر بھی ایسی غیر معمولی کیفیات آتی تھی کہ وہ اپنی سوچوں میں یا اپنے حالت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی. بعض اوقات ایسا کوئی غم ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی کوئی پیشن گوئی کی ہو, کیونکہ یہاں بات کا نہیں پتہ چلتا کہ کون سی بات ان کو ہر چیز بلا دیتی تھی. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات انسان کا حافظہ ایسے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں. نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں, بلکہ اس کے بعد قسم بھی کھا لیتا ہے. اور دونوں صحابہ نے قسم کھا لی. بعد میں احساس ہوتا ہے اوہ ہاں اب یاد آیا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی مرحلہ ہوا اور اس کے بعد کس قدر شرمندگی ہوئی. پچھلے دنوں میرے ساتھ یہی ایک معاملہ ہوا. کسی نے مجھے کچھ امانت دی کسی کو دینے کے لیے, اور میں جلدی میں تھی, وہ جلدی سڑک کے ڈراور میں بھول گئی. اس کے بعد جس کی امانت تھی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بالکل نہیں, مجھے تو کچھ پتا نہیں, کچھ پتا نہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا, انہوں نے ہر دفعہ کہا مجھے کچھ پتا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب اس شخص سے پوچھا گیا تو پھر دور جا کے مجھے یاد ہے, ہاں وہ میں نکل رہی تھی اور جلدی میں ایسے ہوا تھا. اور میں سوچوں کہ یا اللہ ایسی پھر تکلیف ہوتی ہے نا اندر, اتنی دفعہ میں نے غلط بیانی کی. حافظے کی کمزوری ہے اس انسیڈنٹ کو بالکل بھول جانے کی وجہ سے. خاص طور پر اگر میں کلاس کے لیے نکل رہی ہوں اور مجھے کوئی کچھ بات کہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں نا جب آپ کسی ضروری کام یا ضروری سوچ میں تو بچے آگے کچھ کہتے ہیں, وہ فلاں آیا ہے, فلاں کا فون ہے, اور آپ ایسے سنی انسونی کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علم ہی نہ ہو. ہم سب انسان ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, ہمیں ایسی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے. اور یہ جو ہم استغفار کرتے تو وہ کہتے کون سا گناہ کیا, کوئی گناہ تو ہے نہیں, اس بات کا استغفار. بے شمار گناہ ہیں ہمارے, اور ہم نے اپنا اعمال نامہ کوئی نہیں دیکھا اب تک کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مٹ چکے ہیں کہ نہیں مٹ چکے, اور ہمیں اسٹل ابھی اور بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی, جانے انجانے. خلق الانسان ضعیفا, ہم کمزور پیدا کیے گئے, چاہے ہم نیکی کے, علم کے, اخلاق کے کسی بھی مرتبے پر ہوں, ہم کمزور ہیں, ہم میں کوئی بڑائی نہیں ہے, اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے, جو ہی یاد آئے غلطی تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے, بندوں سے بھی مانگ لینی چاہیے, اللہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے, اور وہی ایک اکیلا ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے. یہ پکا یقین ہونا چاہیے, اور جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا نا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ پھر اللہ ہی کو پکاریں گے کہ دروازہ یہی ہے جس کو کٹکھٹانا ہے, ہمیں ادھر سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے, اور کوئی رستہ نہیں ہے. جتنی توحید خالص ہوگی اتنی ہی دعا مؤثر ہوگی. اور یہ دعا جو ہے اس کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے, تکلیف دور کرنے والی دعا. ہمارے ہاں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے, ورنہ ہر آیت کریمہ ہے. کریمہ کا مطلب معزز, اور اس کی کوئی گنتی مقرر نہیں ہے, لیکن اگر آپ تکرار سے پڑھیں, 100 دفعہ پڑھ لیں, 20 دفعہ پڑھ لیں, 50 دفعہ پڑھ لیں, ضرور پڑھ لیں, وہ منع بھی نہیں ہے, لیکن ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے سے ہی مشکل کا حل ہونا, یہ یقین رکھنا یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس دعا میں پھر دہرا دیتی ہوں کیونکہ اصل سبق یہ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے, اور دعا تو آپ کو سب کو آتی ہے, پہلے سے بھی پتا ہے, اور یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں. جس چیز کو پلے باندھنا, جس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے, وہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دعا اتنی افیکٹو ہے. تو اس میں 4 چیزیں ہیں. ایک ہے توحید, دوسرے ہے
اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا. تیسرے اپنے عبودیت کا اقرار کہ میں بندہ ہوں، غلطیوں والا ہوں. اور چوتھے اپنی غلطی اور کوتاہی کو مان جانا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی، جس دعا میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی، انشاءاللہ وہاں مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کا نفس جو ہے نا، ایک دم ذرا سی بھی کوئی اس کو چیز ملے، کچھ حاصل ہو تو ایک سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے نجات دینا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آئی ایم ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور سیلف ریلائنس ہوں، میں سیلف میڈ ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں جھوٹی توقعات اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لیکن افسوس یہ کہ یہاں کے کلچر کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر اتنی انسٹل ہو گئی ہیں کہ وہ ایک ایروگنس کے لیول تک بعض اوقات اخلاق پہنچ جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. تو بچوں کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ یاد رکھیں کہ ان کو کانفیڈینس دیں کہ یو کین ڈو، آپ ٹرائی کرو، آپ کر سکتے ہو. اللہ نے آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیا، نعمتوں کو یاد کرائیں، لیکن اس کی ایک لکیر کھینچے، اس سے آگے نہیں جائیں. یو آر ناٹ ایوری تھنگ. کرنے والا اللہ ہے، انسان صرف اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن ساری طاقت لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو خالق کی عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اس کا اظہار اور اقرار کرنا اور اس کو پاک قرار دینا اور اس سے ظلم کی نفی کرنا کہ آپ ظالم نہیں، میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، اور غلطیاں میری ہیں، یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک غم اور پریشانی کا تعلق ہے زندگی میں، تو یاد رکھیے کہ غمگین رہنا ایمان کی علامت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر وقت غمگین نہیں رہنا چاہیے. غم ایمان کے مراتب میں سے نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے. یعنی اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، سالک کہتے ہیں نا جانے والے کو، آپ نے سنا ہوگا لفظ سالک. تو اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، غم اس راستے کی رکاوٹ ہے. غم آپ کی ہمت، طاقت، صلاحیت کو کم کرتا ہے، آپ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے. آپ نماز شروع کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ دعا مانگنے لگتے ہیں، آپ کا دل اڑا ہوا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا بول رہے ہیں. تو غم سے ہمیشہ پناہ مانگے کہ ہم پر غم نہ آئے. وہ کہتے ہیں یہ ایمان کے مراتب اور مقامات میں سے نہیں، اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منازل میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا. صبر کا حکم دیا، شکر کا حکم دیا، توکل کا دیا، لیکن غم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ غم کرو، غمگین رہو. اور نہ ہی غم کی کہیں تعریف فرمائی ہے، بلکہ غم سے منع کیا ہے. غم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور ہی رکھے. یہی وجہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یعنی جنتی جنت میں جا کر جس چیز سے خوش ہوں گے وہ کیا کہ جنت میں غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو غمگین ہونے سے منع فرماتا ہے. سورۃ آل عمران میں جنگ احد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اور وہ وقت یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا. پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پہ نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے. یعنی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی. یعنی ایک کے بعد ایک صدمہ کیوں آیا؟ تاکہ غم زندگی سے نکل ہی جائے. پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اتنی تکلیف اٹھا کے، سب سے بڑی تکلیف مسلمانوں کے لیے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کو چوٹ لگی تھی اور آپ گر پڑے تھے. تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا. 70 لوگ شہید ہو چکے تھے، گھر گھر میں آفت آ گئی تھی. لیکن اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غمگین مت رہو، غم نہیں کرو. غم کا موقع ہے، غم کی بات ہے، لیکن فرمان نہیں، غم نہیں کرنا، کیونکہ غم انسان کو کھوکھلا کر جاتا ہے، غم انسان کو کمزور کر جاتا ہے. تمہیں تو آئندہ ابھی اور مقابلے کرنے ہیں، اور اگر تم غم منانے بیٹھ گئے تو ہمت، جرت سب کچھ چلا جائے گا، بزدل ہو جاؤ گے.
غم ایک مصیبت نہیں، غم مصیبتوں کی لائن لے کے آتا ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے ساتھ چلی آتی ہے، اس لیے غمگین نہیں ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تھا دریا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو ابھی، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کیا کرنا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا۔ اللہ اکبر! کوئی بھی ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو وہ تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی بچے کو دیتے ہوئے خوف اور غم کا شکار ہوتی ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں گرا ہی نہ دے بچے کو، اور غم کیا ہوتا ہے کہ جدائی ہو گئی ہے بچے سے، پتہ نہیں کیا سکھا دیں اس کو، پتہ نہیں کیسے پیش آئے اس سے۔ تو ماں اگر اپنا بچہ کسی اور کو دیتی ہے تو غمگین ہوتی، کہاں یہ ہے کہ باسکٹ میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، اور ساتھ اللہ کا حکم خوف اور غم کرنا ہی نہیں۔ اب بتائیں کیا کرے، کیسے دل کو تھامے؟ یہی اصول سیکھ لے زندگی کے لیے، جہاں کہیں غم پاس آئے، کہیں رونا آئے، کہیں دکھی ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کر لیں، اور ہے بھی عورت کے لیے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنے آپ کو خود یاد کرائیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي کہتی رہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اللہ ہے نا، اللہ مشکل آسان کر دے گا۔ جس چیز پر بھی تکلیف غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دن بدلیں گے، یہ سارے حالات بدل جائیں گے۔ آپ اگر اپنے ماضی کو دیکھیں، کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے جن پہ آپ بے حد غمگین ہوئے، پھر ابھی کیوں نہیں ہو رہے؟ تو گزر گیا نا۔ تو اگر اس وقت بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے تو اچھا ہی تھا، کیونکہ یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا، اور یہ غم اور خوف کا مجموعہ سٹریس پھر بن جاتا ہے، اور یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، فزیکلی بھی کمزور کرتا ہے، اور ایمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے، روحانی اعتبار سے کمزور کرتا ہے، انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات سنتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا غم نہ کرو، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں، واپس ہمارے ہی پاس آئے گا، اور آپ اپنا بچہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو واپس آپ ہی کے پاس آتا ہے، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے، اللہ یہ کہ اللہ اپنے پاس بلا لے، پھر تو ہم سے زیادہ اللہ کا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا کیا تھا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، یعنی کس طرح بے یار و مددگار انسان ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں ساری قوم دشمن بنی ہوئی ہو اور پھر بھی غم نہ کرے، سارے ساتھ چھوڑ دے، الٹا مخالفت کرے، جان کے دشمن بن، پھر بھی غم نہیں کرو۔ اور حضرت ابوبکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غمگین ہو رہے تھے نا۔ ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں جسم کو برباد کر دیتی ہیں، پریشانی، غم، بھوک اور بیداری۔ پریشانی اور غم پختہ عزم کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، اور بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو کام اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، یعنی آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے، اور یہ سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہوتا ہے نا اسے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو پسپائی کی طرف الٹا کر دیتے ہیں، یا رکاوٹ بن کر اس کو سفر سے روک دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف جانا ہی بند کر دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص اچھا بھلا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، کلاسز جوائن کی بھی ہوتی ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یا کسی بات سے غمگین ہو جاتا ہے، جانا ہی چھوڑ دیتا، ابھی کیوں نہیں آ رہے؟ بس ڈپریشن کا شکار ہے، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ اچھا بھلا ایک کام کر رہے تھے، آپ بیکار ہو کے بیٹھ گئے، کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ اور اس غم کی حالت میں انسان کی عقل ایسے ماری جاتی کہ اس کو اپنا نقصان بھی نہیں سمجھ آتا، کہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کھا رہا ہوں۔ غم کیا ہے؟ خود کو کھانا۔ تو خود کو کھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو جہاں ہے وہی ہے، وہ تو اللہ نے دور کرنا ہے۔ اس سارے کیفیت کو، اس احساس کو، اس شدت کو دعاؤں میں لگا دیں، دعاؤں میں کنورٹ کر دیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں یا اس کے علم سے رکاوٹ بن جاتے، علم کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے غم، تو یہ چیزیں سفر پر جانے والے کی پشت پہ بہت بھاری بوجھ ہیں۔ پریشانی، غم، بھوک اور بیداری، یعنی جو صحیح نیند نہیں لیتا رات کی، جو صحیح فوڈ نہیں لیتا یعنی اپنی ضرورت کی غذا نہیں لیتا، اور جو غم اور پریشانی کا شکار رہتا ہے، وہ شخص کسی کام کا نہیں رہتا، بیکار، نکما۔ اور آپ دیکھیں جب انسان بیکار ہوتا ہے نا، جو کوئی کام کا نہیں ہوتا، کسی کی خدمت اور مدد میں نہیں ہوتا، وہ تنہا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، کوئی اس کو لک فارورڈ نہیں کرتا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ بیکار انسان اپنی قدر گنوا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی کا محاورہ ہے، چم نہیں کم پیارا۔ چم کا مطلب ہوتا ہے چمڑا، اسکن، یعنی اگر آپ کی اسکن بڑی گلو کر رہی ہے تو وہ کسی کو اچھی نہیں لگے گی، آپ جتنا چاہیں میک اپ لگا کے خوبصورت بن کے آ جائیں، لیکن اگر آپ کام کے بندے ہیں نا، کسی کے آپ کام کرتے ہیں، آپ پروڈکٹیو ہیں، آپ کسی کے مددگار ہیں، تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا۔ یہ ایک اصول، ایک فطرت کی بات ہے۔
چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ بیکار رہنے کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ دن رات ان پہ غصہ کرتے ہیں کہ تم سست ہو, تم بیکار ہو, تم کسی کام کے نہیں ہو. اور اس کو بیکار کس چیز نے کیا؟ فکر, پریشانی, غم, دکھ, تکلیف, ان چیزوں نے. تو ان کا علاج کرنا ہوگا. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک غم تمہارے حق میں ہے اور ایک غم تمہارے خلاف ہے. بس وہ غم جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا ہے. سارے غموں کو ایک میں ڈھال لے, اور وہ ہے آخرت کا غم کہ وہاں میرا کیا ہوگا, کیا میں جنت میں جا سکوں گی یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک غم تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا اور اس کی خیر و برکات کے بارے میں غم کرنا ہے, اور وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں غم کرنا ہے. دنیا کے فائدوں کے بارے میں غم کرنا کہ کوئی چیز چلی گئی. اور دنیا کی زینت کیا ہے؟ مثلاً اپنی جوانی, اپنا حسن, یہ ساری چیزیں کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہیں. پھر کچھ لوگ اس پر غم لگا بیٹھتے ہیں کہ ہم پہلے سے خوبصورت نہیں رہے, پہلے سے اسمارٹ نہیں رہے, پہلے سے ایکٹیو نہیں رہے. اور کچھ لوگ تو ہر وقت رونا ہی روتے رہتے ہیں, اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, اب میں سوچ نہیں سکتی. ایک خاتون کو میں جانتی ہوں پچھلے 20 سال سے یہی بات ہر وقت کرتی ہے جب ملتی ہے. اتنی بیزاری ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے, کیونکہ جب آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا تو اس سے آپ دوسروں کو بیزار کرتے ہیں اور اپنی قدر کھوتے ہیں کہ اچھا اب یہ بندہ بیکار ہو گیا ہے, اب یہ کام کا نہیں رہا, چھوڑو اس کو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمدردی لینا دوسرے سے. یہ کہہ کے کہ میں کمزور ہوں, بیمار ہوں, ہم سمجھتے دوسرے ہمدردی کریں. ایک دن کریں گے, 2 دن کریں گے, پھر کیا ہوگا؟ ہر وقت تھوڑی کریں گے. ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہنے سے آپ دوسروں کو بیزار کرتے ہیں. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن, طاقتور مومن بہتر ہے, اچھا ہے, خیر ہے, اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے کمزور مومن سے. اب آپ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بننا چاہتے ہیں تو بہادر ہو جائیں, ہوشیار ہو جائیں, غموں کا رونا اتار پھینکیں. پھر آپ دیکھیے ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح کرے اور شام کرے اور اس کی صرف ایک ہی فکر ہو اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنا, تو ایسے انسان کی تمام ضرورتوں کو اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. ساری ضرورتیں, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہیں اور لوگوں کو بھی اللہ سے کنیکٹ کریں. آپ کے کام اللہ کے ذمہ, اور اللہ تعالیٰ اس سے ہر پریشان کرنے والے کام کا ضامن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے, اس کے زبان کو اپنے ذکر کے لیے, اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ صبح شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو, کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہے, دنیا کی کوئی چیز اس کی پریشانی بنی ہوئی ہے, کوئی انسان ہے, کوئی کام ہے, کوئی چیز ہے, تو اللہ اس پر دنیا کے غم, پریشانیاں اور تکلیفیں لاد دیتا ہے. ایک پریشانی ہے نا, ایک اور آ جائے گی, ایک اور آ جائے گی, اور آ جائے گی, کٹھی ہو جائیں گی. اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. تو اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے ہٹا کر مخلوق کی محبت میں مشغول کر دیتا ہے. یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ انسان انسانوں کی محبت کا قیدی ہو جاتا ہے. ان کی خوشی سے انسان خوش, ان کے غم سے انسان غمگین. اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں, اس کے اپنے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں, اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے. پھر وہ لوگوں کی باتیں کرتا رہتا. وہی کتنی بیزاری ہوتی ہے نا جب لوگ لوگوں کی کوئی خراب باتیں آپ سے کریں, کسی کے عیب کھولیں آپ کے سامنے, کسی کی غیبت کریں, کسی کے الزام تراشی کریں, یا اپنی لڑائی جھگڑوں کو اس طرح ذکر کریں. یہ کوئی خوشگوار گفتگو تو نہیں ہوتی. تو یہ بھی سزا کی قسم ہوتی کہ ہر وقت انسان اس قسم کی باتیں کرتا رہے اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. انبیاء کا خاص وصف یہ تھا کہ وہ آخرت کو ہر وقت یاد رکھتے تھے اور ہر معاملے کو اسی کو پیش نظر رکھ کے نبھاتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے. یعنی وہ آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں, ان کا غم آخرت کے بارے میں ہے. سورۃ الانبیاء میں ہی آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرتے تھے. سفیان ثوری کہتے ہیں وکانوا لنا خاشعین کے بارے میں کہ غم ان کے دلوں میں پھیل کر ان کو پگھلانے والا ہوتا ہے, یعنی اللہ کے حضور جھکانے کے لیے. آخرت کا غم انہیں اللہ کی طرف مائل کرتا ہے, کیونکہ مالک یوم الدین بھی تو وہی ہے نا, فیصلہ بھی قیامت کے دن اسی کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں کیسے فیصلہ کرے گا. اللہ کرے کہ رحمت والا معاملہ فرمائے. صحابہ بھی آخرت کا غم ہی لگائے رکھتے تھے.
عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے. انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں نکل آتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا. پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی. ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی نہ مل جائے. اور پھر آپ رو پڑے، کھانا بھی چھوڑ دیا. حسن بصری کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ایسا لگتا کہ ابھی کوئی مصیبت آئی، یعنی آخرت کی فکر اتنی کرتے تھے. نظر کہتے ہیں میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو وہ رونے کے قریب تھے، ہمیشہ آہیں بھرتے رہتے تھے، گویا ساری مخلوق کا غم انہی کو ہے، حالانکہ ان کو آخرت کی فکر ہوتی تھی. سفیان ثوری کہتے ہیں لوگوں کا غم ختم ہو چکا ہے. آپ نمازیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے اس پر کوئی نہ غم ہے نہ خوف ہے. وہ کہتے ہیں پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا تھا، پھر آپ اس کو دیکھتے کہ بیٹھا ہوا اور اس کی نماز اس کو غم میں بھڑکا دیتی، یعنی اس کو رونا آتا نماز میں آخرت کی یاد کی وجہ سے. آج اگر ہمیں نماز میں رونا آتا بھی ہے تو کس وجہ سے آتا ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہر کوئی اپنا اپنا. پچھلے ایک مہینے کے اندر سوچئے میں کتنی بار روئی ہوں اور کیوں روئی ہوں. دنیا کے غم میں روئی ہوں یا آخرت کے غم میں روئی ہوں. ہم کیوں روتے ہیں؟ اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، یہ مسئلہ آ گیا، فلاں آ گیا. یہ چھوٹے مسئلے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. جو آگے آپ بڑھیں گے یہ مسئلے پیچھے رہتے جائیں گے. لیکن آگے جو آ رہا ہے نا، کل جس کو دیکھنا ہے وہ ہے مشکل وقت، اس کا غم لگا لیں. پیچھے نہ دیکھے، آگے دیکھے. صحابہ نماز ضائع ہونے پہ غم زدہ ہوتے تھے، عبادت نہ کر سکنے پر غمگین ہوتے تھے، فتنوں میں پڑنے پہ غمگین ہوتے تھے، ہر دن زندگی کو کم کر رہا ہے اس بات میں غمگین ہوتے تھے. اس بات میں نہیں کہ دنیا چھوڑ جائیں گے تو کیا بنے گا، یہ سارے ہمارے مال اسباب اور جو ہم نے اتنی محنت سے کمائے ہیں اس کا کیا ہوگا. اس بات کا غم کہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، ہر دن موت سے قریب کر رہا ہے، ہر دن قبر سے قریب کر رہا ہے. آگے میرا حساب ہونا ہے، میں کیا اس کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں نے اپنے سارے کام نپٹا لیے؟ تو بات یہ ہے کہ رنج و غم زندگی کا حصہ ہے، لیکن دنیا کا غم نیچے آ جانا چاہیے اور آخرت کا غم اوپر آ جانا چاہیے. یہ ہم نے کرنا ہے. اور دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے توحید کا یقین، اللہ کی طرف رغبت، تقدیر پر یقین کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا یہ تقدیر کا حصہ ہیں، ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے. اب ایسا ہونا تو ہو گیا نا، اب جو نئی زندگی اس میں ایڈجسٹ کیا جائے، اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے. پھر ہم و غم ملنے پر اجر پر نظر رکھی جائے. جب کوئی تکلیف پیش آئے کسی بھی قسم کی، کوئی رکاوٹ، تکلیف، دکھ، پریشانی، تو اس پر جو اجر ملتا ہے انسان کو، اس کو اپنے سامنے رکھے انسان. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ اسے لگتی ہے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی کہ انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں، لیکن اس کے عمل تھوڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ صبر کر کے بلند درجے تک پہنچ جائے. پھر انسان دنیا کے معاملے میں اگر غم ہے تو اپنے سے زیادہ غم والوں کو دیکھ لے، ان کی پریشانیوں کو دیکھے، انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں پڑھے، جانے کہ ان پہ کیسے کیسے غم آئے. پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے، اور جو کام اللہ نے کرنے کو دیے نا ان کی پلاننگ کرے اور وہ کرے. اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تسبیحات کی کثرت کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرتی ہے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے الگ سے. پھر یہ کہ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے انسان. بہت دفعہ انسان کی بیکاری اس کو غمگین کرتی ہے، کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہے، کوئی مقصد نہیں زندگی میں، کوئی منزل نہیں، کچھ اچیو کرنے کو نہیں، دن آتا ہے چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی انسان کو پریشان رکھتی ہیں. جب آپ کی گول سیٹنگ ہوگی ہر روز کی، صبح سویرے اٹھتے ہی اور ارلی مارننگ کام شروع کر دیں گے تو پریشانیاں بھاگ جائیں گی. ان کو آپ کے پاس آنے کا وقت نہیں ملے گا کیونکہ آپ مصروف ہیں، آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے پاس اور کام ہے. لیکن جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتی ہیں آپ کا دل اڑانے. پھر نماز سے مدد حاصل کرنا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. انبیاء گھبراہٹ میں نماز کی طرف لپکتے تھے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی مدد اس سے چھٹ جاتی. تو نماز کی پابندی، صدقہ کرنا،
صدقات انسان کے غموں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ دن رات کھلے چھپے اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح دین پر استقامت غم اور خوف کو دور کرتی ہے۔ دین کے کاموں میں جمے رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر حالات سے کمپرومائز کرنا، حالات سے راضی رہنا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کو جب چھوڑ گئے مکہ کی وادی میں تو وہ پریشان ہوئی کہ میں اکیلی، میرا بچہ اکیلا، ہم یہاں کیا کریں گے، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ۔ تو وہ دوڑتی ہوئی حضرت ابراہیم کے پیچھے آئیں جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان سے پوچھا اللہ ہمارا کب یاد، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ دیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے، اگر اللہ کا حکم ہے نا تو ٹیک کیئر کر لے گا۔ ایسے ہی بندہ مومن کہتا ہے اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا تو وہ میری ٹیک کیئر کر لے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے رب کی رضا کے کلمات ہمیشہ ادا کرے، کاش اور افسوس ہو گیا اس کے الفاظ نہیں استعمال کرے، یہ کہیں جو اللہ کی مرضی، جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ اچھے کاموں میں مصروف ہوں، خدمت خلق میں مصروف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا۔ آپ خود غمگین بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ خوشی کنٹیجیس ہوتی ہے، خوشی پھیلانے سے پھیلتی ہے۔ اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا، یعنی اوروں کی تکلیف دور کرے، اللہ آپ کی دور کر دے گا۔ اس کا قرضہ چکانا، اسے کھانا کھلانا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی سخت کے باوجود پی گیا اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن امیدوں سے بھر دے گا۔ اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یعنی شہد میں اگر سرکہ ڈال دیں تو سرکے کا ٹیسٹ غالب آ جائے گا، شہد کا پیچھے چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح اپنی فوڈ پر بھی نظر رکھیں۔ کھانا پینا بھی انسان کے اندر جو کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا غم کے موقع پر تلبینہ کھلانا جو ہے غمگین شخص کو وہ فائدہ دیتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے فوت ہو جاتا تو عورتیں جمع ہو جاتی، جب وہ منتشر ہوتی صرف رشتہ دار اور خاص لوگ رہ جاتے تو حضرت عائشہ ان کو ہنڈیا میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی، تلبینہ پکایا جاتا، سرید بنایا جاتا، اس پہ تلبینہ ڈالا جاتا، پھر حضرت عائشہ فرماتی اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور غم بھی کچھ دور کر دیتا ہے۔ تو رائٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک طاقت لاتی ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی غمگین ہوتا ہے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتا، تو اس میں صحیح خوراک کسی کو دینا۔ اور آپ دیکھیں کہ سرید جو ہے وہ یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈالنا اور پھر اس کے اوپر تلبینہ، اتنی زبردست ڈش بنا کے کھانا اور کھلانا جو ہے یہ غموں اور دکھوں تکلیفوں کو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی اداس ہے پریشان ہے تو اس کے تمہیں اچھا سا کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریمیڈی ہے۔ اس کا ماحول چینج کرے، اس کو کہیں لے جائیں، لیکن یہ کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے اور کسی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ تو جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا اس کا نسخہ بتا رہی ہیں، لیکن اگر کسی نے روز کی عادت ہی بنا لی ہو، صبح سویرے اٹھے موڈ آف کر لیا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر روز کوئی آپ کو تلبینہ پکا کے کھلائے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ دعاؤں کی کثرت۔ آیت کریمہ کے علاوہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ دعا سکھاتے تھے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کہے۔ اللہ اللہ لفظ کی تکرار ہے، 2 دفعہ جب آپ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے، پھر رب کی صفت کا ذکر ہے، اس میں توحید کا اقرار ہے، اور خالص نیت سے یہ پڑھے تو غم اور تنگی دور ہوگی انشاءاللہ۔ پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پریشان کن معاملات میں مانگی جانے والی دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے ساتھ 2 ناموں کے ساتھ وسیلہ پکڑا گیا ہے، الحی القیوم۔ اور بہترین وسیلہ جس کے ساتھ دعا کی جائے
وہ اللہ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المکروبی، پریشان حال کی دعا، اور اس میں خاص طور پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں اور میرا نفس تو بڑا کمزور ہے، مجھے اس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں تو پڑ جاؤں گی، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اب دیکھیے بعض اوقات آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں، ایک لمحے کے لیے کوئی خیال آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، کوئی ایسی پریشان کن چیز، آپ کا سارا جو سکون ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو میں سب سوچتی ہوں کہ یہ شیطان تھا جس نے وار کیا ہے تاکہ اس بندے کا جو اطمینان قلب اور سکون اور خشوع اور سب برباد ہو، یعنی وہ ایسے تیر چلاتا ہے جیسے، فوراً یہ دعا پڑھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پر یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے علاوہ العظیم اور الحلیم اور رب العرش العظیم اور رب العرش الکریم کی اور رب السماوات والارض کی بات کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر توحید کا اقرار ہے۔ توحید کا اقرار غموں کو دور کرنے کا باعث ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے کیونکہ سفر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا اکٹھی ہو کے، اور پھر آپ دیکھیں کہ غم ماضی کا ہوتا ہے، فکر مستقبل کی ہوتی ہے، اور پھر بے بسی اور کمزوری اور کچھ کرنے کو دل نہ چاہنا اور کسی کی مدد نہ کرنا اور ہر چیز سے ڈرنا، بزدلی دکھانا اور لوگوں کا چڑھائی کر دینا آپ پر، یہ ساری چیزیں وبال ہیں، ان سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر اگر مستقل طور پر دل پریشان رہتا ہے تو اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ دعائیں یاد نہیں رہتی تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور درود شریف کی کثرت بھی غموں کو دور کرتی ہے۔